सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फ़ौरन मिलती रहें। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। आखिरी काम जो अपने राज़ों और साथियों की हिफाजत के लिए किया गया था वो हमारी एक एक दाढ़ निकाल कर उसकी जगह सख्त प्लास्टिक की दाढ़ लगा दी गई थी कि जब तशद्दुद बर्दाश्त करने की सकत ना रह जाए तो दाढ़ को निकाल कर चिबा जाओ। दाढ़ में साइनाइड भरा हुआ था। दुश्मन को राज बता के गद्दार कहलाने से बदरजहा बेहतर है कि मौत को गले लगाकर शहीद हो जाओ ताकि आइंदा नस्लें तुम पर फ़ख्र कर सकें। ये थी हमारी तरबियत और जज्बा जिसके तहत हमें अपने मिशन की तकमील के लिए तैयार किया गया था। हम जिस्मानी और ज़हनी तौर पर अपने मिशन पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। सकूत ढाका के बाद भारत अपनी 80% से ज़्यादा फ़ौज मगरबी पाकिस्तान के बॉर्डर पर ले आया था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट से मालूम हुआ था कि साबका मशरक़ी पाकिस्तान के बाद भारत पाकिस्तान के इस मुश्किल दौर से फ़ायदा उठाकर मगरबी पाकिस्तान को भी निगल जाना चाहता है। भारत को अपनी अफवाज से ज़्यादा उस वक्त के रूस से किए गए दिफाई मुआहदे पर बहुत गरूर और भरोसा था जिसके तहत भारत पर हमला रूस पर हमला समझा जाना था। पाकिस्तानी अफवाज ने दौरान जंग उसी भारत और रूस के माबैन इसी मुआहदे की वजह से महज दिफाई जंग लड़ी और भारत को इस वजह से भरपूर मौका मिल गया कि वो मगरबी पाकिस्तान के दिफाई लिहाज से कमज़ोर मकामात पर भरपूर हमला करके पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो जाए। चुनाचे जंगबंदी के वक्त मगरबी पाकिस्तान का 5000 मुरब्बा मील इलाका भारत के कब्ज़े में जा चुका था। अफवाज पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम मायूसी का शिकार थी। हमारा ग्रुप स्टैंड बाई पोजीशन में था। हमें 3 दिन की रुख्सत दी गई और हिदायत की गई कि अपना सब सामान घर छोड़ कर आएँ। सिर्फ जूतों का एक जोड़ा जो पहना हो और 2 जोड़े पैंट कमीज़ लाएँ जिन पर कोई भी ऐसा निशान ना हो कि वो पाकिस्तान के बने हुए हैं। ये छुट्टी हमारे लिए रवानगी का ग्रीन सिग्नल थी। मुझसे कागजात पर अपने वरसा के नाम लिखवाए गए जिनकी एक कापी मुझे अपने वरसा को देने के लिए दी गई थी। मेरे बाकी 4 साथी तो बाकायदा फ़ौजी थे और पहले ही ये कागज़ मुकम्मल कर चुके थे। कागजात में दौरान मिशन मरने की सूरत में वरसा के लिए माकूल रकम और मज़ीद सहूलतें देने का वादा था। इस वक्त मेरी वालदा बकीदे हयात थी। बीवी और चंद माह का लड़का था। मैंने वरसा में पहले वालदा का नाम लिखा और बाद में बीवी और बच्चे का और 3 रोज़ा छुट्टी पर रवाना हो गया। घर पहुंचकर मैंने ख़ुद को नॉर्मल रखने की भरपूर कोशिश की। मेरी बीवी तो कुछ ना समझ सकी लेकिन वालदा ने मेरी अंदरूनी कैफियत को कुछ भांप लिया। मैंने अपने घर वालों को भी ये ना बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। उन्हें तो सिर्फ ये इल्म था कि मैं लाहौर में एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम हूँ। रवानगी से चंद लम्हे कबल मैंने वालदा को बंद लिफाफे में कागजात दिए और कहा कि इन्हें संभाल कर रखें। वालिद मरहूम की कब्र पर हाज़िरी दी और घंटों बैठा रहा। रवानगी के वक्त वालदा बीवी और बच्चे से इस तरह मिला जैसे शायद आइंदा मुलाकात नसीब ना हो। मेरी जो अंदरूनी कैफियत थी उसका आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन मैंने हत्तुल इम्कान ये कोशिश की कि चेहरे पर कोई तासुर ज़ाहिर ना होने पाए। वालदा और बीवी को मैंने ये बताया था कि कंपनी की तरफ से मुझे शायद चंद माह के लिए श्रीलंका जाना पड़े, इसलिए मेरी तरफ से खतूत आने में देर हो सकती है। मैं फ़ोन पर दफ्तर वालों से आपकी खैरियत मालूम कर लिया करूँगा और मेरे दफ्तर के आदमी मेरी तनख्वाह पहुँचा दिया करेंगे और मेरी खैरियत से आपको आगाह कर दिया करेंगे। ये सब बातें मैंने अपने सीनियर्स की हिदायत के ऐन मुताबिक की थी। घर वालों को ये इंतज़ाम अजीब सा लग रहा था लेकिन मैंने उन्हें सवाल करने का मौका ना दिया और शाम को 7 बजे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया क्योंकि अगली सुबह 8 बजे हमें रिपोर्ट करनी थी। लाहौर में हमें एक बंद जीप में आँखों पर पट्टी बांधकर ले जाया गया और जब पट्टी खुली तो हम एक हाल में मौजूद थे जहाँ बहुत सी कुर्सियाँ पड़ी हुई थीं। वहाँ हमारे सीनियर्स भी थे। चंद ही लम्हों बाद सिविलियन ड्रेस में एक साहब दाखिल हुए जिन्हें हमारे सीनियर्स ने एड़ियाँ बजाकर सलूट किया। उन साहब ने फ़र्दन हमसे मुसाफ़ा किया, ट्रेनिंग की कामयाब तकमील पर मुबारकबाद दी और कहा कि आप 5 अफराद जिस मिशन पर जा रहे हैं उसकी कामयाब तकमील से पाकिस्तान को बहुत मदद मिलेगी, इसलिए रुख की गहराइयों से अपने मिशन को पाया तकमील तक पहुँचाना और इस दौरान अगर गद्दारी की ज़िंदगी और शहादत में किसी को चुनना पड़े तो शहादत को कबूल करना, क्योंकि मौत तो यकीनन एक रोज़ानी है। हमारा दुश्मन इतना मक्कार है कि ज़िंदा रखने और ऐश व इशरत के झूठे वादे करके राज उगलवा लेना उसका मजहब है और सब राज जानने के बाद वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं बल्कि अज़ियतनाक मौत से हमकिनार करेगा। एक वाक़या जो उन्होंने बयान किया मैं इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में बयान करूँगा। सुल्तान टीपू शहीद के साथ गद्दारी करने वाले मीर सादिक को अंग्रेज़ों ने जागीर और 7वीं पुश्त तक वजीफ़े से नवाजा था। वजीफ़े की अदायगी सरंगापटम के ख़जाने से होती थी। अंग्रेज़ तो सिर्फ हुकूमत में आला अफसर होते थे, दीगर अमूर हुकूमत के लिए हिंदुस्तानी मुलाजिम ही होते थे। बरसबील तज़किरा ये हकीकत कितनी अजीब और अफसोसनाक है
کہ 1857 عیسوی میں جنگ آزادی سے لے کر 1947 عیسوی میں آزادی ملنے تک پورے برصغیر میں انگریز سول ملازمین کی تعداد کبھی بھی 2500 سے زیادہ نہ رہی، اور یہ 2500 انگریز اپنے ہندوستانی ملازموں کے بل بوتے پر، جن میں 80% ہندو ہوتے تھے، پورے برصغیر پر دھڑ دھڑلے سے حکومت کرتے رہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ میر صادق کے ورثاء کو وظیفے کی ادائیگی کے لیے جب پکار پڑتی تھی تو چپراسی اونچی آواز میں پکارتا تھا کہ میر صادق غدار کے ورثاء حاضر ہوں۔ جیسے شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے، ویسے ہی غدار کی غداری اس کے مرنے سے ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ یہ پشت در پشت اس کی اولاد کو یاد کراتی رہتی ہے کہ تمہارے اجداد میں ایک غدار تھا۔ انہوں نے ایک مثال دی کہ بہادر شاہ ظفر کا سسر حکیم احسن، جس نے بہادر شاہ کو گرفتار کروایا تھا، اس کی اولاد تقسیم ہند کے بعد نقل مکانی کر کے کراچی آ گئی ہے اور سرکاری ملازمت اور تجارت میں مصروف ہے، لیکن وہ لوگ اپنے جد امجد حکیم احسن کا نام نہیں لیتے، اور اگر کسی کو اس کا علم ہو تو اسے نہایت عاجزی سے کہتے ہیں کہ اس بات کی تشہیر نہ کریں۔ اس مختصر سی تقریر یا نصیحت کے بعد وہ ہم پانچوں سے بغل گیر ہوئے اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ہم سب کی جسمانی اور ساتھ لائے ہوئے ایک ایک جوڑے کی بھرپور تلاشی لی گئی۔ سگریٹ، ماچس، بٹوے سب لے لیے گئے اور بھارتی سگریٹ، ماچس اور بٹوے دے دیے گئے۔ ہمارے ایئر بیگ لے کر ایسے ایئر بیگ لیے گئے تھے جن پر میڈ ان انڈیا لکھا ہوا تھا۔ ہماری نکلی داڑھیں 2 ڈاکٹروں نے پنوں کے ساتھ لگائیں۔ ان کے ساتھ کچھ ایسا کیمیکل بھی لگا ہوا تھا جس سے وہ نہایت مضبوطی سے چپک گئیں۔ ہم سب کو 5-5 ہزار کی بھارتی کرنسی دی گئی اور مجھے ایک کاغذ دیا گیا جس پر دلی، آگرہ اور بمبئی کے کچھ پتے درج تھے۔ کوڈ ورڈ بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ ان بھارتی ہمدردوں کے پتے تھے جن سے رابطہ کرنے پر مجھے روپے اور دیگر مطلوبہ اشیاء مل سکتی تھیں۔ مجھے یہ ایڈریس اور نام یاد کرنے تھے۔ جس مشن پر ہم جا رہے تھے اس میں ایک نہیں بلکہ درجنوں کام تھے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اہم نوعیت کی معلومات اور وہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے جو کام بھی ملک کی بھلائی کے لیے مناسب نظر آئے وہ کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ یعنی ہمارا کوئی ایک مخصوص مشن نہ تھا، بلکہ ہمیں دشمن کے متعلق ہر قسم کی معلومات حاصل کرنی تھی اور موقع ملنے پر اسے زج کرنا تھا۔ مزید برآں مجھے ایک خصوصی مشن دیا گیا تھا اور وہ تھا انڈین آرمی ہیڈ کوارٹر دلی میں چیف آف انڈین آرمی کے دفتر کے کسی ملازم کو پلانٹ کرنا۔ ان دنوں فوٹو کاپی مشینیں نہیں تھیں، اس لیے جو کچھ بھی ٹائپ کیا جاتا تھا کاربن پیپر سے اس کی کاپیاں بنائی جاتی تھیں۔ کاربن کو اگر 1 یا 2 بار استعمال کیا جائے تو اس پر ٹائپ کی گئی عبارت بخوبی پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر اس طرح استعمال شدہ کاربن ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے جائیں اور صفائی کرنے والا دفتر کے اوقات کے بعد دوران صفائی وہ کاربن نکال کر ہمیں دے دے تو بہت ہی اہم معلومات ہمیں مل سکتی تھیں۔ علاوہ ازیں بریگیڈیئر اور اس سے اوپر کے عہدیدار تحفظ کے لیے رف پیڈ پر جو کچھ بھی لکھتے تھے اس سے اگلا خالی صفحہ ضائع کر دیتے تھے تاکہ قلم کے زور سے تحریر کے نقوش جو خالی صفحے پر آ جاتے ہیں وہ کسی کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ یہ بڑے رینک کے افسران خالی صفحے یا 2-3 ٹکڑے کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے تھے اور وہ ردی کی ٹوکریاں ہمارے لیے خزانے سے کم نہ تھیں۔ میرے خصوصی مشن پر چیف آف آرمی سٹاف کے ٹائپسٹ اور دفتر کے دوسرے ٹائپسٹ، کلرکوں اور صفائی کرنے والوں کو دامے درمے سے یا کسی بھی جائز یا ناجائز طریقے سے پلانٹ کرنا اور مطلوبہ کاربن پھٹے ہوئے سادہ کاغذ حاصل کرنا شامل تھا۔ ایک بار جب کوئی یہ کام کر لے تو پھر آئندہ اس سے مکمل معلومات حاصل کرنا مشکل نہ تھا۔ بھارت اور پاکستان میں اس وقت حساس محکموں میں یہ طریقہ رائج تھا کہ جاسوس کو شکل اور جسمانی لحاظ سے ایسا ہونا چاہیے کہ ضرورت پڑنے پر 100 افراد میں بھی گم ہو سکے۔ اس دور میں دونوں ممالک کے جاسوس فقیر، مجذوب، ملنگ یا بالکل نچلے درجے کا کام کرنے والوں کا روپ دھار کر دشمن ملک میں کام کرتے تھے۔ پاکستان اور بھارت کے حساس محکموں کے افسران کی تربیت اسکاٹ لینڈ میں اور اکثر ایک ہی وقت میں ہوتی تھی۔ نتیجتاً دونوں ممالک کے افسران ایک ہی طرز کی تربیت دیتے تھے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آج کل امریکہ پاکستان اور بھارت دونوں کی افواج کے ساتھ جنگی مشقیں کرتا ہے اور اس کا اندرونی مقصد ہماری افواج کی صلاحیت جاننا ہوتا ہے۔ پاکستانی افواج کے متعلق اہم معلومات اسرائیل کو دی جاتی تھیں جو بالواسطہ بھارت کو پہنچ جاتی ہیں۔ 3 دہائی پہلے تک یہ انتہائی حساس فریضہ پاکستانی سول افسر سر انجام دیتے تھے۔ بعد میں یہ کام پاکستانی سیاستدانوں نے سنبھال لیا، یعنی دشمن کو اپنی خفیہ معلومات مہیا کرنا، ورنہ کسی فوجی نے سکھ قوم پرستوں کی فہرست بھارت کو نہیں دی اور نہ ہی کسی فوجی نے بھارتی ٹینکوں پر بیٹھ کر پاکستان میں داخل ہونے کی بات کی۔ کسی فوجی نے یہ اعلان نہیں کیا کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم موجود ہے اور نہ ہی کسی فوجی نے بھارت انتہائی پسندیدہ قوم کا درجہ دیا۔ یہ نیک کام صرف سیاستدان ہی کر رہے ہیں۔
میں اپنے قد کاٹ اور شکل و صورت سے کسی پہلو سے بھی بھارتی نہیں لگتا تھا، اور سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں میں مجھے ڈھونڈ لینا بہت آسان تھا۔ مجھے بھارت کی اونچی سوسائٹی میں گھل مل جانا اور نیچے درجے کے ہوٹل میں قیام کرنا تھا۔ غالباً میں پہلا شخص تھا جسے یہ مشن سونپا گیا، کیونکہ اپنے غیر معمولی قد کاٹ اور شکل و شبہات کی وجہ سے مجھے پاکستانی جاسوس سمجھنے کا کم سے کم امکان تھا۔ پاکستان کی طرح بھارتی پولیس اور CBI والے بھی صرف نچلے درجے کے ہوٹلوں پر ہی ریڈ کرتے ہیں۔ 4 یا 5 اسٹار ہوٹلوں میں داخل ہونے کی ان میں بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ تربیلا میں ملازمت کے دوران وہاں غیر ملکی افسران اور ان کی فیملیوں کے لیے بنے کلبوں میں مجھے رسائی حاصل تھی۔ میں اس دور کے مقبول ترین بال روم ڈانس جیسے اسکوائر، والز اور راک اینڈ رول میں مہارت حاصل کر چکا تھا۔ بھارت میں قیام کے دوران ان خرافات سے مجھے بڑی مدد ملی۔ بھارت میں چوپڑا فیملی بہت مشہور ہے۔ یہ پنجابی بڑے قد کاٹ والے اور نسبتاً سفید رنگ کے ہیں، اس لیے مجھے ونود چوپڑا کا نام دیا گیا۔ اس فیملی نے کاروبار، صنعت اور فلم انڈسٹری میں خاصا نام کمایا ہے، اور یہ سارے بھارت میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح میرے دیگر ساتھیوں کو بھی مختلف ہندو نام الاٹ کیے گئے۔ آئندہ سطور میں مشن کے واقعات ایک تسلسل کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے چند سطور میں ایک وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک جاسوس کے لیے اپنی زندگی سے زیادہ اہم اپنے مشن کی تکمیل ہے۔ بھارت میں ہندو نام کے ساتھ داخل ہو کر مجھے خالصتاً ایک ہندو کے روپ میں اپنا کام کرنا تھا، اور اس کے لیے مجھے وہ بھی کرنا پڑا جس کی اسلام میں ممانعت ہے۔ مجھے وطن عزیز کی سلامتی کے لیے جو مشن سونپے گئے تھے انہیں ہر قیمت پر مکمل کرنا تھا۔ اس دوران مجھ سے جو غیر شرعی اور غیر اسلامی حرکات ہوئیں ان کے لیے میں صرف اس ذات کے سامنے جواب دہ ہوں جو رحمان اور رحیم ہے۔ ہمیں دوران تربیت والی رہائش گاہ پر لایا گیا۔ وہاں ایک بار پھر مشن کی بریفنگ اور احتیاطی تدابیر دہرائی گئیں۔ ساپہر 3 بجے ہمیں 2 پرائیویٹ کاروں میں لاہور اسٹیشن لایا گیا۔ بصیر پور براہ قصور ٹکٹ پہلے ہی خرید لیے گئے تھے۔ ہم 2nd کلاس کے ڈبے میں بالکل اجنبی بن کر داخل ہوئے۔ ہمارے 2 سینئرز بھی ہمارے ہمراہ تھے۔ ایک دوسرے سے بات چیت کی قطعاً ممانعت تھی۔ رات تقریباً 11:30 بجے ہم بصیر پور پہنچے۔ وہاں ایک سیف ہاؤس میں ہمارے کھانے اور سونے کا انتظام تھا۔ اس سیف ہاؤس کے ایک حصے میں چیخ و پکار کی آوازیں آتی تھیں۔ سینئرز نے ہمیں بتایا کہ کچھ بھارتی ہیں جو بارڈر کراس کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، ان کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ سیف ہاؤس کے مستقل رہائشی بالکل خاموشی سے ہماری مطلوبہ اشیاء ہمیں پہنچا رہے تھے، اور اگر ہم کوئی سوال کرتے تو محض مسکرا کر خاموش ہو جاتے تھے۔ دوسری صبح 9 بجے ہم نے بصیر پور سے کوچ کیا اور 3 جیپوں میں ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ سفر مسلسل جاری رہا۔ یہ کبھی نہر کی پگ ڈنڈی اور کبھی کچی اور ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر جاری رہا۔ غروب آفتاب کے قریب ہم خیموں کے ایک پڑاؤ میں پہنچے جہاں پاکستانی بارڈر فورس کے جوانوں نے ہمارا خیر مقدم کیا۔ وہاں ہمیں ہمارے سینئرز نے بتایا کہ ہم بہاول نگر میں منڈی ساکھ گنج کے قریب بارڈر سے صرف 2 کلومیٹر کی دوری پر ہیں۔ وہاں 2 اجنبی دیہاتیوں سے ہمیں ملایا گیا۔ ٹھیک 10 روز بعد دلی میں 11 بجے دن ان میں سے ایک نے مجھے ملنا تھا۔ میٹنگ کا مقام تفصیلاً مجھے سمجھا دیا گیا۔ یہ دونوں دیہاتی لاہور کے ایک معروف اسمگلر کے کارندے تھے، اور ہفتے میں 2 بار اسی راستے سے بھارت جاتے تھے اور پان، کاجو اور الائچی وغیرہ لاتے تھے۔ پاکستان کی طرف سے انہیں بارڈر سے گزرنے اور واپس آنے کی سہولت دی گئی تھی، جس کے عوض وہ پہلے سے گئے ہوئے گروپس کی ڈاک وغیرہ لاتے اور لے جاتے تھے۔ یہ 2 اجنبی محض ہمارے گروپ کے لیے واقف تھے، اور ان کو یہ ڈیوٹی سونپی گئی تھی کہ وہ ہمیں مقررہ وقت پر سرحد پار کرائیں اور قریب ترین بھارتی ریلوے اسٹیشن ہنومان گڑھ تک پہنچا دیں۔ انہیں پیسے بھی دیے گئے کہ وہ ہنومان گڑھ سے اجمیر شریف تک کے ٹکٹ خرید کر ہمیں دے دیں۔ ہمیں ٹکٹ دے کر وہ فوراً واپس ہندوستانی بارڈر کے قریب گاؤں مرزا پور پہنچ جائیں، جہاں 2 افراد انہیں ملیں گے جو اگلی شام تک ان کے ہمراہ رہیں گے۔ ادھر ہمیں علیحدگی میں ہنومان سے بھٹنڈا تک ٹکٹ دیے گئے تاکہ مخالف سمت میں جانے والی گاڑی میں سوار ہوں جو اجمیر شریف جانے والی گاڑی سے 15-20 منٹ پہلے آ جاتی ہے۔ یہ سب احتیاط در احتیاط کی تدابیر ہماری حفاظت کے لیے کی گئی تھی۔ ہم سے گھڑیاں بھی لے لی گئی تھیں، اور صرف ایک گھڑی مجھے دی گئی تھی جو بھارت میں مہیا تھی۔ اس وقت اس کی قیمت بھارت میں تقریباً 300 روپے تھی۔ رات کا کھانا 8:30 بجے تک کھا لیا گیا تھا۔ کھانے کے فوراً بعد ہمیں ایک سیاہ لمبا انڈر ویئر اور ایک سیاہ رنگ کے پورے بازوں کی بنیان دی گئی تھی۔ ہم نے بوٹ بھی اتار دیے اور کپڑوں کے ہمراہ اپنے بیگوں میں رکھ لیے۔ اب ہمارے سینئرز ہمارے ساتھ خوش گپیاں کر رہے تھے، لیکن وہ محض ہماری ٹینشن دور کرنے کے لیے تھی، ورنہ ان کے چہروں سے بھی پریشانی آئیاں تھیں۔ ان دنوں جنگ کے بعد ہم سیز فائر کی حالت میں تھے۔ پاسپورٹ اور ویزا نام کی کوئی شے نہ تھی۔ بارڈر پر دونوں طرف افواج کا اجتماع تھا۔ عین ممکن تھا کہ بارڈر کراسنگ کے دوران ہی دشمن ہمیں گولیوں سے اڑا دیتا۔
ہمیں بتایا گیا تھا کہ بھارت نے بارڈر کے قریب پاکستانی BRB نہر کی طرح ایک نہر بنائی ہے جو خاصی گہری ہے۔ پاکستان کی طرف وہ ڈھلوان ہے جبکہ بھارت کی طرف وہ بالکل سیدھی ہے۔ ہمیں وہ نہر بغیر آواز پیدا کیے تیر کر عبور کرنی ہے۔ اس کی ٹریننگ ہمیں خوب اچھی طرح دے دی گئی۔ ہنومان گڑھ اسٹیشن بارڈر سے 8 میل کے فاصلے پر تھا۔ راستے میں 2-3 گاؤں پڑتے تھے، ہمیں ان سے دور رہ کر اور گاؤں کے کتوں سے بچ کر بھاگتے ہوئے جانا تھا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ دوران تربیت مجھے 11 میل مسلسل دوڑنے کی پریکٹس کیوں کرائی گئی تھی۔ اسٹیشن کے قریب پہنچ کر ہمیں بنیان اور انڈر ویئر اتار کے عام شہری لباس پہن لینا تھا اور دونوں اجنبی گائیڈز کو فوری واپس بھیج دینا تھا۔ بھٹنڈا تک دوران سفر 2 الگ الگ ڈبوں میں بیٹھنا تھا اور ایک دوسرے سے بات چیت ہرگز نہیں کرنی تھی۔ یہ آخری ہدایات تھیں۔ ٹھیک 10 بجے ہمیں مسلسل گولیوں کے چلنے کی آوازیں آئیں۔ ہماری بارڈر فورس نے پڑاؤ سے تقریباً آدھ کلومیٹر کے فاصلے سے دشمن پر فائرنگ شروع کر دی تھی اور دشمن کو جوابی فائرنگ میں مصروف کر دیا تھا۔ یہ فائرنگ ہمارے لیے گرین سگنل تھی۔ سینئرز نے ہمیں گلے لگایا، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ ان کے آخری الفاظ کچھ اس طرح تھے: